मुफ्ती खुर्शीद असौदी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती खुर्शीद असौदी को सब्सक्राइब करें। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततह्हरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तह्हिरीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहारतु शत्रुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से अल्लाह ने हम सबको रमज़ानुल मुबारक जैसी मुक़द्दस अय्याम, मुक़द्दस दिनें अता फ़रमाई। फिर ईदुल फ़ित्र जैसी खुशियाँ भी हम सबको अल्लाह ने नसीब फ़रमाया। अब हम ईदुल फ़ित्र भी गुज़ार चुके। ये अल्लाह का आप शुक्र मनाइए, एहसान मनाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ईमान देकर आपके दिल को, आपके जिस्म को और आपके कपड़े को पाक व साफ़ कर दिया है। पाकी और सफाई ये इस्लाम का एक अहम तरीन जुज़ है। हम में इतनी पाकी और सफाई है, किसी और मज़हब में इसका तसव्वुर भी नहीं है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके दिल को पाक किया है। दिल की जो नजासत है, गंदगी है, क़ज़ारत है, वो है कुफ्र और शिर्क। शिर्क जो है वो दिल की नजासत है, दिल में दिल का मैल है, दिल का खोट है। अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान देकर मेरे और आपके दिल को पाक व साफ़ कर दिया है। तो जैसे एक घर पाक व साफ़ तो है, जैसे ये मस्जिद, जुमा से पहले आप 10 बजे आते तो ये मस्जिद आपको साफ़ ही नज़र आती, साफ़ सुथरी ही नज़र आती, पर चंद बहुत थोड़े बहुत कचड़े वगैरह नज़र आते, जिसको यहाँ के जो खादिम है, मौज़िन है, इसको साफ़ करते आपको नज़र आते। तो मस्जिद मोटा मोटी साफ़ है, बिल्कुल माने कचड़े का ढेर नहीं है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत गंदगियाँ आ गई है, इसको साफ़ किया जाता है जुमे से पहले या नमाज से पहले। तो ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया था मुझे और आपको, ये हमारा दिल तो साफ़ सुथरा है मोटा मोटी, लेकिन उसके अंदर ख्वाहिशात वो भी एक किस्म की जो है, जैसे एक पेशाब, एक पाखाना है, वो एक किस्म की गंदगी है, लेकिन एक छोटे मोटे कचड़े हैं, कागज़ है, तिनके है, धूल है, ये भी एक कचड़ा है। तो आप, लेकिन ये कचड़ा, ये गंदगी और वो गंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, समझ रहे हैं ना? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो गंदगी जो पेशाब, पाखाना, शराब, खिंजीर, जिसके नाम सुनते ही हमारे भौं चढ़ जाते हैं, हमारे दिलों में एक नफ़रत सी और हमारे आँखों में एक अलग सियाही दौड़ने लगती है कि काश कि ये लफ्ज़ ना ही सुनते तो बेहतर होता। तो इस नजासत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके दिल को पाक व साफ़ कर दिया है। पर जैसे कचड़े, धूल, धक्कड़, तिनके, कागज़ात, झोल,
مکڑی کے جالے، یہ سب کی مثال خواہشات، چھوٹی موٹی اللہ کی نافرمانی، سرکشی، گناہوں کو کرنا، علی الخصوص اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا، تو یہ وہ ناپاکی، یہ وہ گندگی ہے جو ہمارے دلوں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے کے برکت سے میرے اور آپ کے دل کو اس سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ رمضان گزر گیا، عید بھی چلا گیا، کیا میرا اور آپ کا دل اس سے پاک ہوا ہے؟ یا وہی کچڑا پن دل میں؟ ناپاکی نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ ہم ایمان والا پاک ہے، الحمدللہ پاک ہے۔ یہ پاکی کیا ہے؟ کاش کہ ہم سب وہاں سے یہاں آتے، چونکہ ہم لوگ ڈائریکٹ یہیں کے ہیں، اور چیزیں جو اس وقت واضح ہوتی ہے، جس انسان نے کالے کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی، ہمیشہ اس نے گورے کو ہی دیکھا ہے، ہمیشہ اس نے سفیدی دیکھا ہے، آپ اس کو کہیے کہ کالا کالا، بولے گا کیا کالی چیز کیا ہوتی ہے؟ بلیک کلر، واٹ از بلیک کلر، وہ بولے گا۔ لیکن جس نے کالے کو بھی دیکھا ہے، سفید کو بھی دیکھا ہے، گورا کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کالے کو سامنے لانا پڑتا ہے۔ ایمان کی صفائی کیا ہوتی ہے، اس کے لیے تھوڑا اپوزٹ میں جھانک کر دیکھنا پڑتا ہے۔ رمضان المبارک میں جب اپنے تحریک کے جانب سے راشن بٹ رہا تھا تو میرے گھر میں ایک عورت نظر آئی، ایک سچا واقعہ، تب سے میرا دل تڑپ رہا ہے کہ یہ واقعہ میں آپ کو سناؤں، لیکن آج میں نے پلان نہیں کیا، زبان سے نکل گئی، لیکن میرے دل میں تھا یہ واقعہ میں ضرور سناؤں آپ لوگوں کو۔ ایک عورت میرے گھر میں نظر آئی، آج سے لگ بھگ 10 12 15 سال پہلے کی بات ہے۔ کسی غیر مسلم گھرانے کی وہ لڑکی تھی، کسی اس کے باپ کے پاس کام کرنے والا اسٹاف یا اس سے اس کا چکر ہوا اور اس نے اس مسلم لڑکے سے نکاح کر لیا، اور وہ مسلم لڑکا انتہا درجے کا بیوڑا، گھٹیا انسان، ایمان والا ہے پر وہ شرابی اور بے روزگار، کام کرا نہیں تو بوتل پی کر الٹا رہا، اس درجے کا۔ اور اس کا جو گھر ہے وہ میں جانتا ہوں کس سطح کا اور کتنا چھوٹا اور کتنے گندا بلڈنگ کے ماحول میں وہ گھر ہے۔ اب وہ اس لڑکے کے مقابلے میں وہ لڑکی جس گھر سے آئی ہے، انتہا خوشحال گھرانا، بہت پیسہ نہیں لیکن ان کے پاس یہ کام کر رہا تھا۔ اب وہاں سے یہاں آنے کے بعد اس کی سطح یہ ہو گئی ہے کہ 2 کلو چنا، 1 کلو چنے دال اور کھجور اور روابزہ 1 کلو، جس کی پوری مالیت 600 700 800 900 1000 روپے، وہ لینے کے لیے میرے گھر میں آئی ہوئی ہے۔ مالی سطح دیکھیے کس نوعیت کی ہے اور کس گھرانے سے وہ آئی ہے دیکھیے، اور بہت تربیت بھی نہیں ہوئی ہے کہ صحابہ جیسا اسے ماحول ملا ہو کہ کفر سے آنے کے بعد نبی علیہ السلام جیسی صحبت انہیں نصیب ہوئی ہو، یا یہ بہت اچھے ماحول میں ملا ہو۔ گھریلو کنڈیشن اس طرح، مالی حالت خراب، شوہر کی حالت خراب، اس کے ماں باپ آج بھی اس کو وہاں بلاتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک مجاہدہ چلا ان کے ماں باپ کا، وہ گئی نہیں، واپس نہیں گئی۔ کم از کم ان کی ماں یہ کہہ کر بلاتی ہے، بیٹا کم از کم چلو، تم مسلمان ہو گئی ہو، تم نے گھر بسا لیا، آج اس کی لڑکی بالغ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب تو امید نہیں ہے کہ تم ہمارے دھرم میں واپس آؤ گی، لیکن کبھی کبھی گھر تو آ جایا کرو بیٹا، ماں کی محبت ہے، ماں کا ممتا ہوتا ہے، کبھی کبھی بیٹا گھر تو آ جایا کرو۔ تو میری والدہ کو وہ کہتی ہے کہ میری امی بہت بلاتی ہے اور میرا تعاون بھی کرتی رہتی ہے، مجھے کبھی پیسے کی ضرورت ہو تعاون کرتی رہتی ہے، میں لے لیتی ہوں بہت منت سماجت کے بعد، لیکن میرا گھر جانے کو مجھے من نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ گھر میں اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، بہت وسیع گھر ہے، اور ہم سے صاف ستھرا محلے میں ان کا گھر ہے، میں جانتا ہوں، دونوں بستی کو میں جانتا ہوں، اور ہم سے زیادہ جو ہے کوالیفائڈ علاقے میں ان کا گھر ہے، ہم سے ہیوی سینیٹائزر ہوتا ہوگا ان کا گھر، سب ہے، لیکن کیوں نہیں جاتی ہو؟ حالانکہ ماں اتنی پیار سے بلاتی ہے، بولتی ہے جاتی اس لیے نہیں ہونا کہ وہ گھر میں جاتے ہی عجیب قسم کی جو ہے گندگی محسوس ہوتی ہے،
عجیب قسم کی وحشت لگنے لگتی ہے. ان کے بستر، ان کا برتن، ان کا چولہا، ان کا، حالانکہ سب ہمارے اعتبار سے کوالیفائڈ، اور وہ کس جگہ میں کس سطح کے گھر میں وہ رہتی ہے میں جانتا ہوں، میں دیکھا ہوں. میں آپ کو اوپر سے دکھا دوں گا کبھی آپ میرے بستی میں آئے کہ کہاں وہ رہتی ہے، کتنا گندے جگہ میں رہتی ہے. یہ کس نجاست کی بات کر رہی ہے وہ بندی، کس گندگی کی بات کر رہی ہے وہ بندی، اور کس گھٹیا انسان کے چکر میں. چلو ایمان، وہ شکر مناتی کہ میرا شوہر تو اچھا ملا نہیں. میں نے 1 2 نہیں 3 4 عورتوں سے اس طرح دیکھا کہ وہ وہاں سے یہاں آئی اس چکر میں، کسی کے محبت کے چکر میں، لیکن جب ان کو ایمان کی حقیقت ملی تو کہتے کہ جو مجھے لایا وہ مجھے پسند نہیں، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں. لیکن اس کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایمان میں لا دیا، مجھے ایمان میں لا لیا. یہ اس کا مجھ پر بڑا احسان ہے، بھلے میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ وہ میرے قابل نہیں. ایسے لڑکیوں کو میں جانتا ہوں جس کو میں نے سامنے بات کیا ہے، میں نے ان سے سنا ہے. تو چونکہ ان کے پاس اپوزیشن ہے، وہ اپوزیشن سے آئی تھیں، وہ جو ہے کفر اور شرک کی نجاست کو انہوں نے دیکھا ہے، تو ان کے ایمان کی نظافت اور ایمان کی طہارت کیا ہوتی ہے وہ جانتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ مرد حضرات میں جو ہے ایمانی سطح بہت ہوتا ہے، علمی سطح بہت ہوتا ہے، عورتوں میں بہت کم رہتا ہے. میں عورتوں ہی کا واقعہ سنا، جتنا سنا سب عورتوں ہی سے سناؤ. جن کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ ہے، در در کی ٹھوکریں کھانا انہیں پڑ رہا ہے اپنے گھر کے کچن چلانے کے لیے، لیکن وہ ایمان پر اتنا شکر و شکر ہے. اس ماحول میں یہ اللہ نے عزیزان ملت مجھے اور آپ کو فری میں عطا کیا ہے. بہت میرے دل کو، آپ کے دل کو اللہ نے ایمان دے کر پاک و صاف کر دیا. یہ رمضان آیا، تھوڑے بہت کچڑے تھے، اس کو بھی اللہ نے پاک و صاف کرنے کا پورا موقع دیا ہے. صاف نہیں کرتا ہے آٹومیٹک، اللہ صاف نہیں کرتا ہے، موقع دیا ہے مجھے اور آپ کو. اس پر ہم کوشش کریں گے تو اللہ اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، جھم جھم رحمتیں برسا رہا ہے. اب کوئی لے نہ تو اس کی فضل ہے. تو ایک تو دل کی صفائی، دوسرا کیا ہے؟ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. اللہ نے قرآن میں قبا میں رہنے والے بعض مسلمانوں کی تعریف فرما کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک رہنمائی، ایک گائیڈ لائن اللہ رب العزت نے بنایا کہ قبا کے لوگ جب پیشاب یا پاخانہ کرتے تھے تو وہ 3 مرتبہ ڈھیلے سے اس کو صاف کرتے، پھر اس کے بعد پانی سے بھی اس کو صاف کرتے تھے. تو یہ تو طہارت میں انتہا درجے کی نظافت ہے. یہ قبا یعنی مدینہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر قبا نامی ایک جگہ ہے، وہاں کے لوگوں کا پہلے سے یہ طریقہ کار تھا. تو وہاں کے لوگوں کی اللہ رب العزت نے یہ تعریف بیان فرمائی، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو بہت زیادہ پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ایسے خوب پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے. جیسے یہ آیت نازل ہوتی ہے غالباً نبی علیہ السلام جاتے ہیں یا ان کو بلاتے ہیں، یہ پتہ نہیں. بہرحال قبا والوں سے آپ سوال کرتے ہیں، ارے بھائی تمہارے تعریف میں اللہ نے کیا نازل کر دیا؟ قرآن کی ایک مستقل آیت نازل کر دی، آخر تمہارا طریقہ کار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم پیشاب پاخانہ کرتے ہیں تو پہلے اس کو ڈھیلوں سے صاف کرتے ہیں ہم، اور پھر اس کو پانی سے بھی صاف کرتے ہیں. تو چونکہ انتہا درجے کی نظافت، انتہا درجے کی پاکی صفائی میں وہ لوگ رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرآن کی یہ آیت اتار دی. یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد، تو اس کے برکت سے مسلمان عام طور پر اندرونی طور پر اس کا جسم کیا رہتا ہے؟ پاک و صاف رہتا ہے. جتنا اندرونی طور پر ہم پاک اور صاف رہتے ہیں اور کوئی دنیا کے قوم کے پاس اس کا تصور بھی نہیں ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر منائیے، اللہ نے ایمان دے کر آپ کے دل کو پاک و صاف کر دیا.
احکام دے کر آپ کے جسم کو پاک و صاف کر دیا، آپ کے کپڑے کو پاک کر دیا، کیونکہ بغیر کپڑا پاک ہوئے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر کپڑا پاک ہوئے اچھے لوگوں سے آپ مل نہیں سکتے، قرآن چھو نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے احکام دی، میرے دل اور کپڑے کو پاک کر دیا۔ کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہوتی، الطہور شطر الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی کا مطلب ہے، اس کی لغت میں اگر میننگ اٹھا کر اب دیکھیں، النظافہ یعنی صفائی، صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ لیکن ہم جیسی قوم جو ہمارا دل صاف، ہمارے کپڑے پاک، ہمارا جسم پاک، لیکن ہمارے محلے، ہماری گلیاں، ہمارا آنگن، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج اتنا گندا سندا، ہمارے نالے اتنے بہنے والے، اتنی غلاظت، یہ ایک ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے آپ اپنے آپ کو پہچانیے۔ اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے۔ جتنی بھی دولت برس جائے کسی قوم پر، اگر ان کے اندر تہذیب و تمدن نہیں ہے تو پھر وہ گندے سندے الٹے پلٹے ہی رہتے ہیں۔ اس کا تعلق دولت سے نہیں۔ میں کتنے ایسے ریلوے میں کام کرنے والے ملازمین کو جانتا ہوں، ان کی فطرت خراب تھی، آج ان کا کوئی لڑکا وین چلا رہا ہے۔ وین چلانے والے کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور حالانکہ اعلیٰ درجے کی وہ تنخواہ پایا کرتے تھے، لیکن تنخواہ پا کر جوئے میں اڑا دیا کرتے تھے۔ دولت تو ان کے پاس بھی آتی تھی، لیکن آج ان کا گھریلو کنڈیشن یہ ہے، ان کے سارے لڑکے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ میں اس کے ذریعے کیا بتانا چاہتا ہوں؟ دولت اصل چیز نہیں ہے، انسان کا کردار اصل چیز ہے۔ آپ کہے ہوں گے نا، نہیں ہماری بستیوں میں گندگی اس لیے ہے کہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمیں سماج میں اکثر غریب لوگ رہتے ہیں۔ ارے بھائی، محلے کے صفائی سے غربت اور مالداری سے کیا تعلق رکھتا ہے بھائی؟ آپ کے آنگن کے صفائی سے آپ کے دولت سے کیا تعلق رکھتا ہے بھائی؟ آپ صاف کیجئے۔ نبی علیہ السلام، ترمذی کی حدیث ہے کہ اپنے آنگن کو صاف رکھو، پاکی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی ایسے جگہ میں جائیں جہاں بالکل صاف ستھری جگہ ہو، اس کو دیکھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دل میں اچھی فیلنگ آتی ہے، اوہ خوش ہوتا ہے دل۔ لیکن کسی گندگی جگہ سے گزرے تو آپ کے دل میں کیا فیلنگ ہوتا ہے؟ بالکل یہ تو ارے سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ کسی مخلوق کو آپ خوش کر دیں، اور سب سے بڑی بد دعا یہ ہے کہ کسی مخلوق، آپ کے کردار سے کسی مخلوق کو، اللہ کے مخلوق کو کیا ہو جائے؟ تکلیف ہونے لگے۔ ہماری بستی، ہماری گلیوں، ہمارے سماج، ہمارے محلوں سے کوئی غیر مسلم اگر اس میں داخل ہوتا ہے، کیا اس کا دل خوش ہوتا ہے؟ یا ہم میں سے ہر ایک کا انسان خوش ہوتا ہے؟ ایک بڑے عالم دین وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبے کی بات ہے کہ میرے والد صاحب میرے باہر میں اندر باتھ روم میں تھا، قضائے حاجت سے فارغ ہو رہا تھا، تو میرے والد صاحب باہر میں میرے انتظار میں کھڑے تھے، ان کو بھی جانا تھا۔ میں نکل گیا، میں قضائے حاجت پوری کر کے باہر نکلا، تو جیسے میرے والد صاحب اندر گئے تو اندر جا کر فوراً باہر آئے اور میرا نام لے کر پکارا، اے فلاں، نام نہیں لوں گا، وہ باحیات ہیں، ادھر آؤ۔ جی ابو، تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ میں باتھ روم سے آ رہا ہوں، میں نے گناہ کبیرہ کیا ہے؟ یہ کون سا گناہ ہو گیا بھائی؟ بولے کہ تم نے باتھ روم تو گئے لیکن ڈھنگ سے تم نے پانی نہیں مارا، جس کی وجہ سے وہ غلاظت اوپر میں ہی تیر رہا ہے۔ میں اندر داخل ہوا، وہ دیکھ کر مجھے تکلیف ہوئی۔ کیا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ بولے کہ اس کے بعد سے میں ایسا ٹھٹرا، اتنے میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ سب چیزیں ہیں میرے دوستو، یہ پاکی اور صفائی یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ نے ایمان دے کر میرے دل کو پاک و صاف کر دیا، احکام دے کر میرے جسم ایسے احکام دیا کہ جس سے میرے بدن اور کپڑے پاک و صاف رہتے ہیں۔ محلوں کو بھی پاک و صاف کر لیجئے، اپنے آنگن کو بھی پاک و صاف کر لیجئے، اور اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق بہت اچھے سوسائٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق بہترین کنسٹرکشن سے نہیں ہے۔ جو ہے جس گلی کوچے میں آپ رہتے ہیں، 100 اسکوائر فٹ کے گھر میں آپ رہتے ہیں، کہیں بھی آپ رہتے ہوں،
آپ اسی کو صاف و پاک و صاف کر لیجئے، اسی کو صاف کر، ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو نبھائیے کہ آج سے میرے محلے میں، میرے گلی میں، میرے چھیتر میں کچڑا نہیں رہے گا۔ تو اس طرح اگر ہر کوئی نظام بنا لے تو پھر ہماری گلیوں میں کچڑے نہیں رہیں گے۔ اور یہ چیزیں دوسری قوم دیکھ کر ہمیں کیا بول رہی ہے؟ لومڑا ذات، گندے لوگ، ہمیں بول رہی گندے لوگ، اتنے پاک و صاف ہم اندر سے ہیں، جس کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی نسل نہیں سوچی ہے، اس کی کتابوں میں نہیں، نہ مذہبی کتابوں میں نہ سائنس کتابوں میں اس طرح کی پاکی صفائی کرنا ہے، کبھی پڑھا بھی نہیں ہے انہوں نے، جتنے پاک و صاف میرا عام مسلمان جو ان پڑھ مسلمان رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے واسطے پاکی و صفائی کی جو نظام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم اس کو اپنا لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔